A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our new session of today. We are going to discuss our next short story from our anthology of short stories and one act plays. Take Pity. It is another very important short story from examination point of view. It is about the disastrous life of a Polish woman who is left alone with her children in the world after the demise of her husband. A man tries to help her, but she is not ready to accept any kind of help in shape of charity. This story has got two main questions. बेटे, आज की ज़ेरे बहस कहानी हमारी एक और अहम इम्तहानी कहानी टेक पिटी। इसके बेटे इम्तहानी नुक्ता नज़र से दो हिस्से हैं। एक को हम जो है वो दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। असल में सवाल तो एक ही है, लेकिन उसको इम्तहानी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो दो हिस्सों में डाला गया है। तो इस कहानी की शुरुआत जो है वो हम करते हैं ताकि हम इसके तनकीदी सवालों का मुताला कर सकें। Dear students, first of all, have a look at the type of questions we will face in the examination. बेटे, ये इसके जो मुख्तलिफ सवालात और उनके अंदाज के किस तरह इम्तहान में पूछे जाते हैं। जैसे देखें, पहला सवाल, टेक पिटी इज़ ए स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, डिस्कस। यूँ कहा जाता है कि ये एक क़ुव्वत इरादी और इज़्ज़त नफ्स पर मबनी एक कहानी है, बहस कीजिए। और डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी, व्हाट मैसेज डज इट कन्वे टू अस। या कभी कभी यूँ कह देते हैं कि इसके मरकज़ी ख्याल पर बहस करें, टेक पिटी कहानी के क्या पैगाम देती है ये कहानी हमें। या इसी तरह से डिस्कस द वेज रोज़न अडॉप्टेड टू हेल्प ईवा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त सवाल है, छोटा सा। वो कौन से तौर तरीके थे जिनसे रोज़न ने ईवा की मदद करने की कोशिश की। ये रोज़न जो है वो इसका मरकज़ी किरदार है और ईवा इसकी हीरोइन है इस कहानी की। एलेबोरेट द रियल काज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन रोज़ा एंड ईवा। ये असल में एक और सवाल है, मुख्तलिफ हैं बेटे सारे ये सवाल अलग अलग से। ये इनके दरमियान जो वजह निज़ा थी रोज़न और ईवा के दरमियान, वो क्या थी। इसी तरह से एक और सवाल है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ रोज़न एंड ईवा। ईवा और रोज़न के किरदारों का आपस में मुवाजना कीजिए। तो बेटे ये हम सारे सवाल जो हैं वो अलग अलग से हमें डील करने पड़ेंगे। ताहम जो इसका जो पहला तनकीदी सवाल है, एज स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, या थीम जिसे कहते हैं, इसे आप इकट्ठा करके जो है वो पेश कर सकते हैं, जैसे कि आज हम अपने इस पहले सवाल में देखेंगे। Dear students, this is a bit lengthy answer, and this is the introductory portion which has to be given in each and every answer of your questions. बेटे इम्तहान में जो भी सवाल आएगा ना, तो ये इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन है हमारा, ये आप सब बच्चों को हर सवाल में ये शामिल करना पड़ेगा, मजबूरी है। ये इसमें तकरीबन तमाम पहलू जो हैं ये उनको कवर किया गया है। इंट्रोडक्शन इस तरह की बनाई गई है कि कोई भी तनकीदी सवाल आए इस कहानी के बारे में, तो उन तमाम तनकीदी सवालों को ये इंट्रोडक्शन जो है वो कवर करे। ख़्वाह वो जो है वो कहानी जो है उसे डिटर्मिनेशन के बारे में पूछा जाए, उसके थीम के बारे में पूछा जाए, या वो काजेज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट जो हैं उसके बारे में सवाल आ जाए। जिस तरह का भी सवाल हो उसको कवर करने के लिए ये इंट्रोडक्शन जो है वो इस तरह से अमलगमेट करके तैयार की गई है। इसलिए ये थोड़ी सी लेंथी है और इसका बाकी पोर्शन भी थोड़ा सा लेंथी है, चूँकि ये बहुत से सवालों को आपके इम्तहानी ज़रूरत को पूरा करेगा। बर्नार्ड मालामड इज़ द ऑथर ऑफ दिस पैथेटिक
شارٹ اسٹوری. اس پرسوز المناک کہانی کا مصنف برنرڈ میلامڈ ہے. ایز اے ماڈرن short story writer, he is fully alive to the social, cultural and economic problems of the 20th century. ایک جدید کہانی نویس کے طور پر وہ پوری طرح جو ہے وہ آگاہ ہے، alive to ہماری سماجی، ثقافتی اور معاشی جو مسائل ہیں 20ویں صدی کے، ان سے، یعنی موجودہ دور کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سے پوری طرح آگاہ ہے، علم رکھنے والا شارٹ سٹوری رائٹر ہے. The general depression of the 1930s caused a great fuss in every field of life. تو یہ کہانی بھی بیٹے پہلی جنگ عظیم کے پس منظر میں لکھی گئی ہے، تو اس لیے یہ جو 1930 کی دہائی کا وہ معاشی انحطاط تھا جسے جنرل ڈپریشن کہتے ہیں، اس نے زندگی کے تمام شعبوں کو تمام ممالک میں متاثر کیا. It made the people eat crunches of bread from the garbage. اس نے لوگوں کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ لوگ جو تھے وہ روٹی کے ٹکڑے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے اٹھا کر کھانے پر مجبور ہوئے. اینڈ kill each other for a paltry amount of money. اور معمولی پیسے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرتے تھے. Politically, the story has the background of war and its results. فرسٹ ورلڈ وار کی بات ہو رہی ہے، تو سیاسی طور پر کہانی کا جو پس منظر ہے وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بیٹھے جنگ کا ہے، اور اس کے نتائج کس طرح سے انسانوں کی زندگیوں کو یہ جنگیں جو ہیں وہ برباد کر دیتی ہیں. In 1939 ہٹلرز فورسز آکوپائڈ پولینڈ. اور یہ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی جو افواج تھی انہوں نے پولینڈ، جو کہ ایک یہودی علاقہ ملک تھا، اس پر قبضہ کر لیا. He treated the Jews very cruelly. یہ وہی ہولوکاسٹ ہے معروف جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں. اس نے یہ یہودی لوگ جو تھے ان سے بڑا ظالمانہ سلوک کیا. اینڈ مینی آف دیم فلیڈ فرام پولینڈ. اور اس کے ظلم و ستم سے لاکھوں افراد کو اس نے مار دیا تھا، زندہ جلا دیا، جیلوں میں ڈال دیا. تو بہت سے لوگ جو تھے وہ پولینڈ سے فرار ہو گئے. دا ڈیڈ ہسبینڈ آف ایوا، دا ہیروئن آف دس اسٹوری، واز آلسو اے پولش جو. اس کا جو مردہ ہسبینڈ ہے ایوا کا، یہ جو مرکزی کردار ہے ہماری اس کہانی کا، دا ہیروئن آف دس اسٹوری واز آلسو اے پولش جو. وہ بھی ایک پولینڈ کا رہنے والا یہودی تھا. who was forced to flee from پولینڈ، جسے پولینڈ سے فرار ہونا پڑا. he settled in امریکہ. وہ آ کر امریکہ میں آباد ہوا. but had to face the financial difficulties. لیکن وہاں اسے آ کر مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. نیا ملک، نئی جاب نہیں ملی وغیرہ وغیرہ. The story is about the heroic struggle of Eva after the death of her husband. جب اس کا شوہر بیچارہ مالی مشکلات کے سامنے جھک گیا، برداشت نہ کر سکا بوجھ ذہنی، جسمانی، اور موت کے منہ میں چلا گیا، تو اس کے بعد جو جد و جہد شروع کی دلیرانہ ایوا نے اپنی زندگی کو سنبھالنے کی، اس کی کہانی جو ہے یہ ہمیں ٹیک پٹی کی شکل میں ملتی ہے. She faces many hardships. بے شمار مسائل کا سامنا کرتی ہے. بٹ نیور yields to the circumstances. لیکن حالات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتی ہے، شکست نہیں مانتی ہے. The story is in shape of an interview. اصل میں یہ کہانی پیچیدہ اس لیے ہے کہ یہ ایک ڈیویلوو ایک رپورٹر ہیں جو روزن سے جو ہے وہ انٹرویو کرتے ہیں، تو کہانی ایک انٹرویو کی شکل میں ہے. روزن دا ہیرو آف دا اسٹوری، جو کہ اس کا مرکزی کردار ہے، روزن از انٹرویوڈ بائی ڈیویلوو. آگے وضاحت بھی کر دی گئی ہے. اس کا انٹرویو کر رہا ہے یہ ڈیویلوو، ایک جو رپورٹر ہے، اخباری نمائندہ. روزن نریٹس دا اسٹوری آف ہز اون اینڈ ایواز لائف. تو روزن جو ہے وہ اپنی اور ایوا کی زندگی کی داستان جو ہے وہ اسے اس اخباری نمائندے کو سنا رہا ہے. تو یہ بیٹے انٹروڈکشن ہے. یہ آپ کو تمام سوالوں میں یہ سمجھنے کے ایک مسٹ ہے، اسے یاد کرنا ہی کرنا ہے. 2-3 دفعہ اس کو پڑھیں، شاباش، لکھ کر بھی دیکھیں. اور پھر اب سوالوں کا، ہمارے تنقیدی سوالوں کا اگلا حصہ، کہ اس کی زندگی شوہر کی وفات سے پہلے کیسی تھی اور شوہر کی وفات کے بعد کیسی تھی. Dear students, here is the first portion of this longer question. Life before the death of Axel Kalish. اس سوال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے.
تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے. امتحان میں بھی آپ ایسے لکھ سکتے ہیں ہیڈنگ دے کر, کوئی حرج نہیں ہے. ایوا واز the widow of Axel Kalisch, who had to leave Poland after facing the cruelties of Hitler. جیسے کہ بیٹے آپ نے انٹروڈکشن میں پڑھا تو یہ ایک یہودی خاندان ہے. ایکسل کیلش اس شخص کا نام ہے جسے مجبوراً پولینڈ کو چھوڑنا پڑا ہٹلر کی ظلم و ستم کے سامنا کرنے کے بعد. ہی گاٹ ریفیوج ان امریکہ, اس نے پناہ لی سیاسی امریکہ میں آ کے. ود ہز وائف اینڈ 2 daughters, ایک بیوی اور 2 بیٹیاں. امریکہ واز فیسنگ دا جنرل ڈپریشن ان ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ایٹ دیٹ ٹائم. امریکہ کے اپنے مالی حالات جو ہیں اس وقت بے حد انحطاط کا شکار ہیں. جنرل ڈپریشن, یہ وہی ڈپریشن ہے جسے ہم معاشی انحطاط کہتے ہیں. تجارت میں, انڈسٹری میں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اکانومی بیٹھی ہوئی ہے. ایکسل ہیڈ ٹو ورک ڈے اینڈ نائٹ لائک اے بلائنڈ ہارس. اس بیچارے کو دن رات محنت کرنا پڑی ایک لادو جانور کی طرح. ٹو پرووائڈ بریڈ اینڈ بٹر فار ہز فیملی, اپنے خاندان کی روزی روٹی کمانے کے لیے. بریڈ اینڈ بٹر بھی بیٹے محاورہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں روزی روٹی اپنی کھانا پینا. بلائنڈ ہارس بھی محاورہ ہے, لائک اے بلائنڈ ہارس, اندھے گھوڑے کی طرح. جیسے وہ بیل نہیں ہوتا کولو کا بیل, یہ وہ والا محاورہ ہے. ایک کولو کے بیل کی طرح دن رات محنت کی اس نے اپنے خاندان کی روزی روٹی کمانے کے لیے. His friend Rosen, a coffee salesman, helped him in getting some debt from his company. اس کا ایک دوست تھا وہاں اتفاق سے جس کا نام روزن تھا اور وہ ایک کافی سیلز مین تھا. helped him, اس نے مدد کی کہ وہ اس کچھ کو قرض لے دیا ایکسل کیلش کو اپنی کمپنی سے جس کمپنی میں وہ روزن کام کرتا تھا. when it became a great matter of stress and strain, انتہائی دباؤ, ذہنی دباؤ کا معاملہ بن گیا. his already broken health could not bear the burden of overwork, تو اس کی پہلے سے خراب صحت جو تھی ایکسل کیلش کی, وہ اس کا بوجھ جو ہے وہ زیادہ اوور ورک کا برداشت نہ کر سکی. پہلے سے تباہ شدہ ہیلتھ جو تھی وہ مزید تباہ ہو گئی. unfortunately he died leaving his family under great pressure of debt and fear of hunger. اسی جد و جہد میں بیچارے کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے. اسی دباؤ میں, قرض کے دباؤ میں اس کا بس موت واقع ہو گئی اور اپنے خاندان کو بھوک کے ہاتھوں میں چھوڑ کر مر گیا. ایوا واز جسٹ 38 when her husband died. ابھی یہ 38 ٹھیک ہی ہے, ایج 48 برس کی ہے, 40 سے کم ہے نا, تو وہ ابھی اس کو ہم لڑکی ہی کہہ سکتے ہیں. عورت 40 کے بعد ہی شروع ہوتا ہے یہ والا کام. She had led a very miserable and depressed life. بیچاری نے پہلے جو ہے بڑی مصیبت زدہ اور مایوس کن زندگی گزاری ہے. ڈپریسڈ ود ہر ہسبینڈ, اپنے شوہر کے ساتھ. ظلم و ستم پہلے ہٹلر کے برداشت کیے, ملک چھوڑا, وطن چھوڑا, ادھر آئے تو بھوک افلاس کا سامنا, بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. وداؤٹ کمپلیننگ اگینسٹ دا ہارڈ شپس آف لائف, لیکن یہ زندگی کی دشواریوں مشکلات کے سامنے اس نے کوئی کمپلینٹ وغیرہ نہیں کی. شی ہیڈ سین نو بلس آف ریئل ہیپینس, زندگی میں کبھی حقیقی خوشی بیچاری نے دیکھی نہیں ہے, تو بڑی سارڈڈ لائف گزاری ہے, اس کو آپ سارڈڈ لائف کہتے ہیں. ہر لائف ہیڈ بین اے کنٹینیوس اسٹرگل ٹو کیپ باڈی اینڈ سول ٹوگیدر. اس کی ساری زندگی بیچاری کی ایک مسلسل جد و جہد میں گزر گئی اپنے جسم و روح کا رشتہ برقرار رکھنے میں, یعنی گزارا کرنا. یہ بھی بیٹے ایڈیم ہے. آفٹر دا ڈیتھ آف ہر ہسبینڈ, جب اس کے شوہر کی وفات ہو گئی, دا ہیل آف دا کروئل میٹیریلسٹک ورلڈ واز اوپن ٹو ہر. تو یہ جو جہنم کا دانا تھا نا اس ظالم مادہ پرست دنیا کا, اس پر گویا جہنم کا ایک دانا کھل گیا ایک طرح سے. شی واز گون ٹو ایشز, شی واز گون ٹو ڈیزاسٹر. تو اس پر اور بھی مصیبتوں کے پہاڑ جسے آپ کہتے ہیں اپنی لینگویج میں, وہ ٹوٹ پڑے. عزیز طلبہ, جیسے تیسے بھی تھا وہ اپنی حیات میں, اپنی زندگی میں ایکسل کیلش جو تھا خاندان کا سربراہ, وہ کسی نہ کسی حد تک ان کا روزی روٹی کا بندوبست کرتا تھا بیچارہ, بھاگ دوڑ کر کے, محنت کر کے, قرض لے کر. لیکن اب اس کی وفات کے بعد ان کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان کی ایک بریف جھلک جو ہے وہ آپ کو یہاں نظر آئے گی. لائف آفٹر دا ڈیتھ آف ہر ہسبینڈ. ایواز مرکی لائف بیکیم مور گلومی آفٹر دا ڈیتھ آف ہر ہسبینڈ. اختصار کے لیے بیٹے اس کو ذرا مختصر کیا گیا ہے سمری کو, ورنہ بہت سی تفصیلات ہیں اس میں.
ایوا کی پہلے سے تاریک زندگی جو تھی مرکی، ڈارک لائف، اور بھی زیادہ دکھی ہو گئی، گلومی، سیڈ، سارڈڈ، اس کے شوہر کی وفات کے بعد. شی ہیڈ ٹو فائٹ اے وار آف سروائیول ان دا اوپن میٹیریلسٹک ورلڈ. بیچاری کو ایک جنگ لڑنا پڑی بقا کی، سروائیول، اس کھلی مادہ پرست دنیا میں. شی واز لیفٹ آل alone ان دا ورلڈ. دنیا میں تنہا رہ گئی، اکیلا رہ گئے. آل ہر ریلیٹیوز ور کلڈ بائی ہٹلر ان پولینڈ. اس کے عزیز و اقارب جو تھے، پہلے ہی عزیز و اقربا جو تھے، ہٹلر نے مار دیے تھے پولینڈ میں. ہر ہسبینڈ ہیڈ لیفٹ بیہائنڈ $1,000 انشورنس. اب ایک چیز اس کے پاس بچی تھی کہ اس کا شوہر جو تھا مرتے دم، ایک انشورنس پالیسی اس کی تھی $1,000 کی. روزن واز اے فرینڈ آف ہر ہسبینڈ. یہ پہلے بھی ہم جان چکے ہیں. ہی ایڈوائزڈ ہر ٹو رن اوے فرام دا سٹی ٹو اوائڈ دا کریڈیٹرس. اس نے اسے ایک مشورہ دیا کہ ایسے کرو خاتون، بچوں کو لو ساتھ، شہر چھوڑ کر نہ کہیں فرار ہو جاؤ، تاکہ وہ جو قرض خواہ ہیں نا، جنہوں نے اس کے شوہر کا قرض لے کے وہ گزارا کر رہا تھا، وہ جو قرض خواہ ہیں نا، اس کا پیچھا چھوڑ دیں. ہر ہسبینڈ ہیڈ ٹیکن سم لون ٹو رن اے اسٹور. اس کا شوہر پہلے مقروض تھا، ایک اسٹور چلایا اس نے قرض لے کر. شی ریفیوز ٹو ڈو سو. اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. شی ہیڈ ٹو پے بیک دا لونس. اب اس نے تہیہ کر لیا کہ میں نے اپنے شوہر کا قرضہ بھی اتارنا ہے اور زندگی کی گاڑی کو دھکا بھی لگانا ہے. شی ری آرگنائزڈ دا اسٹور، فلڈ اینڈ ڈیکوریٹڈ اٹ ود نیو مٹیریلز. اس نے دوبارہ سے اس اسٹور کو ری آرگنائز کیا، منظم کیا اس کو بڑا چیزوں سے، اور اس کو نئے مٹیریل کے ساتھ بھر دیا ایک دفعہ پھر. شی اسپینٹ آل دا منی آف دا انشورنس آن دا اسٹور. اب وہ جو $1,000 انشورنس کا اسے ملا تھا، وہ سارے کا سارا اس اسٹور پر خرچ ہو گیا. تو یعنی وہ جو جمع پونجی تھی جسے کہنا چاہیے، وہ بھی اس نے اس اسٹور کو، تاکہ جو ہے نا وہ اپنے روزمرہ کے ضروریات کو پورا کرے، خرچے نکال سکے. یہ رسک لیا اس نے کہ وہ پہلے سے ڈوبا ہوا اسٹور جو تھا اسے دوبارہ سے کھڑا کیا. She hoped to get customers, but it was the irony of fate that the business collapsed gradually. اسے امید تھی کہ گاہک آئیں گے، کاروبار چل نکلے گا اور ان کی روزی روٹی کا کوئی سلسلہ بن جائے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی، یہ بڑی قسمت کی ستم ظریفی تھی، آئرنی آف فیٹ، کہ ان کا کاروبار جو تھا نا بیچاری کا، وہ اسٹور ہاؤس کا، وہ کولیپس کر گیا، آہستہ آہستہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. روزن ٹرائی ٹو ہیلپ ہر ان ڈفرینٹ ویز. روزن نے بڑی مدد کرنے کی اس کی کوشش کی مختلف طرح سے، بٹ شی ریجیکٹڈ ایوری ٹائپ آف ہیلپ. لیکن اس نے اپنی خودداری کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں تمہاری کوئی بھی مدد کی ضرورت. ہی پروپوزڈ ہر. اس نے یہ بھی کیا کہ چلیں ابھی آپ 40 سے لیس ہیں تو شادی کر لیتے ہیں. شی ریجیکٹڈ ہز پروپوزل آف میرج آلسو. لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے تم جیسے پہلے ایک بیمار کو بتا چکی ہوں، تم بھی بیمار ہو، تو میں نے نہیں شادی وادی کرنی ہے. ہی وانٹیڈ ٹو ہیلپ ہر ان دس وے. چاہتا تھا کہ اس کی مدد ہو جائے، بیکاز ہی واز اے سکسیزفل کافی سیلز مین. وہ کامیاب ایک کافی سیلز مین تھا. یہ بھی میڈیوکر سی جاب ہے، لیکن پیسے ویسے ہیں اس کے پاس. شی ہیروکلی گریپلڈ ود دا منی پرابلمس ہر سیلف. بڑی دلیری سے اس نے نبرد آزمائی کی. گریپلڈ ود ایڈیومیٹک، ہیروکلی بڑی دلیری سے، بریولی بڑی بہادری سے. ان دا اینڈ آخر میں، وین شی واز ٹو مچ ٹائرڈ، جب بے حد تھک گئی، زندگی نے اسے جو ہے نا وہ دکھوں سے بیچاری کو مجبور کر دیا. شی وینٹ ٹو روزن. پھر وہ آخر میں مجبور ہو کر، اور اس جاننے والا کوئی نہیں ہے، روزن ہی ایک اس کا جاننے والوں میں سے ہے جو اس کے شوہر کا، مرحوم شوہر کا دوست، ٹو میری ہم. اب کی بار ایوا نے جا کر اسے کہا کہ اب میں تھک گئی ہوں زندگی کی اس دوڑ میں، میرے سے شادی کر لو. بٹ دس ٹائم ہی ریجیکٹڈ ہر آفر. اب اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. اس کی شادی کے آفر کو ٹھکرا دیا. ہر ٹربل سم لائف ریمینڈ ڈارک اینڈ گلومی. تو آگے کہانی وہ بس یہاں تک رکھا گیا ہے. آگے جانا ہمیں خود امیجنیشن کی مدد سے اس کو تکمیل کرنی ہے، جدھر کو مرضی لے جائیں. اس کی جو مصیبت والی زندگی تھی بیچاری کی، وہ ویسی کی ویسی تاریک اور غمزدہ افسردہ رہی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے اس کا کاروبار پھر چمک پڑا ہو اور وہ بچ گئی ہو بیچاری. ورنہ یہ جو اصل سبق جو ہے نا بیٹے کہانی سے یہ ملتا ہے کہ یہ موجودہ دور کا جو مادہ پرست دور ہے، یہ عام انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل دیتا ہے. یہاں فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل کام ہے پیسے کا. جس کے پاس پیسہ ہے وہ سروائیو کرتا ہے اس دنیا میں.
تو مادہ پرستی کی یہ سوچ جو ہے، یہ کروئلٹی آف دس ایج، اسپیشلی دا ماڈرن ایج ویئر نو ون از کنسرنڈ اباؤٹ دا پور پیپل، دا پیپل، کامن پیپل سفرنگ فرام دیز ٹائپس آف ٹربلس آل اراؤنڈ اس. ہمارے ارد گرد ایسی بے شمار ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن معاشرہ جو ہے وہ بے حسی کا شکار ہے. اور یہ بہرحال ایک اور طرح سے جو ہے اس کہانی کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ کہانی جو ہے ڈٹرمینیشن کی کہانی ہے، اور ریزولوشن کی کہانی ہے، بریوری کی کہانی ہے، اور عزت نفس کی کہانی ہے. لیکن دیکھیں آخر پر یہ جو انا کا بت ہے وہ توڑ کر جو ہے وہ اسے اس کے پاس جاتی ہے، شخص کے پاس، کہ چلو بھئی اب ٹھیک ہے، میرے بچوں کے مستقبل کی خاطر میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایٹ دس مومنٹ پتہ نہیں وہ ریج میں یا کیسے، نو ہی ریجیکٹس ہر اینڈ از ناٹ ریڈی ٹو ٹیک ہر ایز اے وائف لیگلی. تو بیٹے چونکہ اس کو ایک غصہ بھی ہے نا کہ وہ اس نے بے شمار طرح سے ان فیملی کی مدد کرنے کی کوشش کی، مختلف مواقع پر کبھی پیسے دینے کی کوشش کی، بچوں کو گفٹ دینے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی بھی چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے. تو لائف ہیز پلیڈ اے گیم ود ہر اینڈ یو مائٹ تھنک دیٹ اٹ واز آلسو ہر فالٹ دیٹ شی واز ناٹ ایبل ٹو کوپ ود دا رننگ مشین آف ٹائم. اس کی اپنی خامی بھی ہے کہ وہ معاشرے کے تقاضے جو تھے وہ پورے نہ کر سکی، معاشرے کو سمجھ نہ سکی، مس فٹ رہی معاشرے میں، اور اس کے ڈیزاسٹر کا باعث اس کی اپنی ایگو بھی رہی. یہ ایگو بھی ہے کہ ایگو کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. اگر وہ سمجھتی کہ اب میرے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ میرے سے جڑا ہوا ہے، تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ یقیناً پہلے دن سے ایک مخلص شخص کی جو ہے وہ مدد کو یقیناً قبول کر لیتی. وہ یہ سمجھتی رہی کہ شاید یہ روزن کو میرے سے کوئی مطلب ہے تو یہ اس لیے مدد کر رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ انیشلی بالکل صحیح نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کہ میرے دوست کی یہ بچے ہیں، وہ صحیح نیت کے ساتھ ان کی مدد کرنا چاہتا تھا. کبھی خط کے ذریعے سے وہ بھیجتا تھا پیسے، کبھی کسی طرح سے بے نام، لیکن وہ ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیتی تھی، وہ واپس کر دیتی تھی پیسے اس کے. تو بہرحال یہ غصہ بھی اسے تھا، اور جائز کسی حد تک کہ وہ خلوص نیت سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ اسے قبول نہیں کر رہی ہے. Thank you very much, dear students, for participating in today's discussion. See you soon, inshallah, in the next discussion and next question of ours about this short story. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.